Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariya Aziz. सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान 2 दिन बाद सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के हतमी वक्त का ऐलान करने वाले हैं। इम्कान है कि आइंदा 8 से 10 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज तहलील कर दी जाएंगी। मुल्क में जारी सियासी हंगामे के खात्मे के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत नाकाम होती नजर आ रही है। सदर आरिफ अलवी ने कल इमरान खान से मुलाकात की, आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर आरिफ अलवी का कहना था कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, मुल्की मफाद में फैसला करना है, हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। पाक वतन हम सब में इत्तेहाद, यगानगत और सियासी रवादारी का तकाजा कर रहा है। मामलात को खुश असलूबी से हल करने के लिए कोशिश है। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। प्रेसिडेंट अलवी बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि ये बातचीत कोई रास्ता निकाले, लेकिन उसके बावजूद जो कि एक्चुअली मुज़ाकरात में फोर फ्रंट पर हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुशाइन बातें नहीं कर रहे। पहले सुनिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा। हुकूमत मज़ाकरात में संजीदा नहीं है, अब भी बयान दे चुके हैं कि उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। तो ये एक कहने की बातें हैं, मज़ाकरात बिल्कुल संजीदा नहीं है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक नियति से ब्रिज बिल्डिंग की कोशिश की, उन्हें भी जो उनने रवैया देखा मायूसी हुई। अगर शाह साहब ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत के अहम रहनुमा मलिक अहमद खान भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं, उन्हें भी देखिए। मुलाकातें हो रही हैं, अच्छी बात है। अगर बातचीत हो तो इससे बेहतर बात कोई नहीं, लेकिन बातचीत किससे करें? सियासी अनासर से बातचीत होती है। इमरान जैसे गैर सियासी अनासर से बातचीत करने में एक फ्रीक को बड़ी मुश्किल होती, हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपकी ट्वीट है मेरे सामने, आपने कहा पंजाब असेंबली तहलील होने पर हुकूमत के पास 90 रोज में इलेक्शन करवाने के अलावा कोई आईनी रास्ता नहीं रह जाएगा। हुकूमत तो इससे एग्री नहीं करी। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो खावर साहब और दूसरे आपके मेहमान को सलाम, इतने बड़े साफियों के साथ आपने बैठा दिया है। देखें, एक जहां आइन और कानून होता है, जहां कायदा कानून होता है, वहां तो 90 दिन में पाकिस्तान की तमाम आइनी माहिरीन पाबंद है हुकूमत इलेक्शन करवाने की। हम डिक्टेटरों को क्यों गलत कहते हैं कि वो आइन तोड़ते हैं, मावरा आइन काम करते हैं। अगर जमहूरी लोग भी मावरा आइन काम करेंगे तो उन पर भी कानूनी तौर पर आर्टिकल 6 आना चाहिए। बड़ा पुड़क पुड़क के उछल उछल के बोलता है कि फलां पे आर्टिकल 6 लगा है, क्यों? कि उसने आइन तोड़ा है। अगर आइन में लिखा है 2 सूबों की असम्बली तहलील हो जाए, उसी आइन में लिखा है कि 90 रोज के अंदर अंदर निगरान हुकूमत नया इलेक्शन कराने की पाबंद है। ये यहां तो 1976 का आइन पकड़ के फाड़ के फेंक दे, अदरवाइज ये इनकी जिद तो नहीं है, अना तो किसी की नहीं है, हुक्मरान कोई भी हो। अगर वो इलेक्शन खत्म करते हैं, इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, कौमी असम्बली में उनके लोग जाके अपने हाथों से लिखे रज़ायन दे देते हैं, तो इन्हें अपने आइनी माहिरीन ने यह कहा कि खुदारा मावरा आइन काम करेंगे। इसी वजह से पहले इसहाक डॉलर, क्या नाम है, इसहाक डार, माजरत चाहता हूं, इसहाक डार साहब, 5 मुलाकातें उन्होंने की। फिर उसके बाद और डॉलर साहब उसके बाद फिर 3 दिन पहले हुक्मरानों की कुछ पिंडी में मुलाकात हुई, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। उसके बाद फिर जब इन्होंने कहा 70% इलेक्शन होंगे, इमरान खान ने कहा है, तो फिर वजीर कानून मोहतरम और अयाज सादक साहब को भेजा गया सदर के पास। चले, अगर ये आईनी तौर पर इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जिद है इनकी, तो फिर सदर के पास क्या दांत दिखाने जा रहे हैं या कोई लतीफे सुनाने जा रहे हैं? कौम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? इलेक्शन कराना इनका काम है, लेकिन ये असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, तो अगर नहीं करेंगे, क्यों इन्हें अपने आप पर एतमाद नहीं रहा है? ये कहते हैं अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए सियासत। ये वह सियासतदान है जो हुकूमत अवाम में जाने से घबरा रहे हैं, अदारों के पीछे छुप रहे हैं। और मैं आपको खबर दे दूं, मेरी अपनी राय है कि इमरान खान को नहल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, और उसमें ऑडियो और वीडियो का खेल भी शुरू हो चुका है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मेरा ख्याल है हुक्मरानों को जो इकॉनमी की सूरत हाल है, इसको मद्देनजर करते हुए तसादम
شرانگیزی یا انارکی کی بجائے آئینی راستہ اپنانا چاہیے. اگر آئین کہتا ہے ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے, ایک صوبہ خالی ہو گیا ہے, تو 90 دن میں نگران حکومت کسی بھی آئینی طور پر ایک دن بھی اوپر نہیں جا سکتی. 90 دن کے پابند ہے وہ الیکشن کرانے کی, ورنہ الیکشن نہیں کرانا تو پھر مشرف اور ضیاء الحق سے معافی مانگے جو کہتے ہیں آئین توڑا. میں تو کہتا ہوں انہوں نے آئین توڑا ہے. ڈکٹیٹر کی صورت ہمیں پسند نہیں. باقی صاحب رائے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ رہنمائی کریں گے. کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ملٹری رول کے زمانے کا بھی, تو ایک کیونکہ خالد گوہر صاحب نے آج اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا, وہ بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں. کل 16 دسمبر ہے. 1971 میں پاکستان کو توڑ دیا گیا تھا. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی شکست تھی. غلط یا صحیح اس پر بات تو ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے موجودہ مخدوش سیاسی, معاشی اور سماجی حالات اب کس کی ذمہ داری ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم پھر چودھری پرویز الہی کی بھی ٹویٹ دکھا لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. کتنی دفعہ کہیں, وہ روز بیچارے اٹھ کے ایک ٹویٹ کرتے ہیں, پھر مونس الہی صاحب پہنچ کے ایشورنس دیتے ہیں. ایکچولی اگلے 72 گھنٹے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اسمبلیز ٹوٹ جائیں گی؟ دیکھیں, پولیٹکس کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ویک از اے لانگ ٹائم ان پولیٹکس. تو پولیٹکس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, فیصلے ہوتے بھی ہیں, تبدیل بھی ہوتے ہیں. جس طرح جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ جی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ دعائیں خیر بھی کر لی اور اس کے بعد وہ عمران دوسری طرف چلا. ایک کال پہ بدل. تو پولیٹکس کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور خاص طور پر پاکستانی سیاست کے اندر تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ اینی مومنٹ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی سیاست جو سارے کا سارا جو دار و مدار ہے, جو ڈرائیو کر رہا ہے, جو بٹی صاحب نے بات کی, اس کا نام ہے عمران خان. دیکھیں, دا مومنٹ جو چیف منسٹر سائن کر دے گا تو 48 آورز کے اندر جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کنسیڈر کی جائے گی. اور اٹ از ناٹ دا جو ہے جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اٹ از دا رسپانسبلٹی انڈر دا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ 90 دن کے اندر اندر کروانا ہے. وہ 30 دن میں کروا دے, 60 دن میں, 70 دن میں, 80 دن میں, 90 دن سے زیادہ نہیں جا سکتے. اگر انہیں 90 دن سے زیادہ جانا ہے تو ان کے پاس پھر کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور سپریم اسمبلیز ٹوٹ جائیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی. دیکھیں, جو میری جو انفارمیشن اطلاعات ہے, جو میری بات چیت ہوئی ہے, ویسے تو خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور باقی چودھری برادران سے بھی بات چیت ہوئی ہے. جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مونس الہی خاص طور پر وہ اپنا اور اپنے والد صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہ سیاسی اتحاد ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. آج کل جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں, خاص طور پنجاب کے تمام شہروں سے, وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان ایز آن دا رائز. آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آئندہ 6-7 مہینوں کے اندر امپروو نہیں کر پا رہے. لہٰذا اس وقت جو پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے نا, جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں, وہ بڑی ایک ڈبل جیپڈی میں ہے. وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی دھکا دیا جائے, وہ ان کو کوئی شہادت ملے, ان کے پاس کوئی, ان کے ہاتھ میں کوئی بیانیہ ملے, تاکہ وہ بیانیہ لے کے عوام میں جائیں, دیکھیں ہم نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی, دیکھیں ہم یہ کرنا چاہتے تھے, دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اب 2-3 دن سے دیکھ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم, بی این پی, باقی جو لوگ ہیں. اب ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی نے عوام کے پاس جانا ہے, اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے پاس جانا ہے. آپ کو کچھ جا کے بتانا ہے کہ یار ہم نے یہ حکومت لی تھی تو کیوں لی تھی, اور ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں. بتائیں گے, فورن فنڈنگ کا بتائیں گے, روز تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, توشہ خانہ والا جو ایشو ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں, 2000 سے آنورڈ, پچھلا چھوڑیں, 2000 سے آنورڈ پچھلے جو دو دہائیوں کے اندر پاکستان کے اندر جتنے تحفے آئے ہیں, جس سطح پہ آئے ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ وزراء ہیں, باقی جو سول ملٹری بیوروکریسی کے اندر جو لوگوں نے تحفے تحائف لے, اس کا ریکارڈ پبلک کر دیں. اس میں اگر عمران خان نے غلطی کی ہے, زرداری صاحب نے کی ہے, نواز شریف صاحب نے کی ہے, وہ سارے کا سارا لوگوں کو بتا دیں. یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. جو اصل میں جو ہے نا وہ چیری پکنگ ہوتی ہے آئین اور قانون کی, وہ عملداری کے حوالے سے بھی. فارن فنڈنگ بہت اچھا کیا آپ نے, عمران خان کی پارٹی کی اسکروٹنی کی کرنی چاہیے, الیکشن کمیشن کا کام ہے بھائی. اسی طرح کا ایک کیس پڑا ہوا ہے آپ کے پاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, GUIF کا, وہ تو خود مانتے رہیں گے ان کو کہاں سے پیسے آتے رہے ہیں, تو ان کو بھی کر دیں. لہٰذا میرے خیال میں یہ جو ہے, اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ ماضی کے جو طریقہ کار تھے, موڈس آپرینڈی لوگ اپنایا کرتے تھے نا ہمارے سیاستدان, ویسے یہ رہ تو اسی 90s کے زمانے میں کچھ نہ کچھ کر کے ہم نکل جائیں گے, کچھ اور ہو جائے گا. لیکن اگر لیٹس سے فرام 1 to 100% آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن
یہ جو خان صاحب ایک بلف کال کرے ہیں یا اپنا ٹرمپ کارڈ یوز کریں، اس سے الیکشن ہونے کا کتنا چانس ہے؟ دیکھیں میں اگر میں پی ایم ایل این ہوں تو میں بہت ہی جو ہے کج فہم ہوں گا، میری سیاسی جو ہے بصیرت شعور بہت ہی جو ہے نا پیدل ہوگا عقل سے کہ پنجاب کے اندر میں الیکشن ہونے دوں اور مین الیکشن نہ کال کریں، اور مین الیکشن نہ کال کروں. پنجاب کے اندر مجھے نظر آ رہا ہو کہ عمران خان جیت رہا ہے اور وہ عمران خان جیت کے میجورٹی پارٹی کے طور پر بیٹھ جائے اور اس کے 4 مہینے کے بعد پھر میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں جاؤں. ٹھیک ہے، میں آپ کے پروگرام کے میں یہ کہتا چلوں، آپ کو خبر بھی دیتا چلوں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، ساری اسمبلیز کے ایک ہی دفعہ ہوں گے، علیحدہ علیحدہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جا رہے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے اوپر، اور یہ جو بٹی صاحب نے خبر دی ہے نا، یہ باغ کے جا رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس، وہ یہ فردر اس کی خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں سانو بجٹ پیش کر لینے دو، یہ مئی جون کا وہ بجٹ ہم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی ڈیٹ رکھ لے، تو پلیز تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اب عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان جتنا زیادہ دیر اس سسٹم کا، اس سٹیٹس کو کا حصہ بنے گا تو تنقید ان کے اوپر بھی آئے گی. ٹھیک ہے، لہٰذا میرے خیال میں عمران خان کے لیے ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ون ون سچویشن ہے، اور میرے خیال میں ہی شوڈ گو. میں اگر میرے سے کوئی بندہ جو ہے اگر اس موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہی شوڈ گو فار دیٹ. اوکے، سو جنرل صاحب، لیکن گورنر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس آپشنز ہیں. گورنر پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمری بھیجنا وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے، میں اس پہ اعتراض بھی لگا سکتا ہوں، اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتا ہوں، تحریک میں اعتماد بھی آ سکتی ہے. اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے ہر آئینی آپشن پہ غور ہو چکا ہے، وہ استعمال ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 72 گھنٹے میں؟ دیکھیے، پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے بہت سے طریقے ہیں آج کل، جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو سیاست ہے اس میں کلہاڑی کے بجائے اپنی دونوں ٹانگیں جو بجلی کا آ رہا ہے اس کے نیچے رکھنے کا عادی ہو چکے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اگر تو خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں اور یہ چیف منسٹر آف پنجاب یہ ایڈوائس دے کے بھیج دیتے ہیں تو وہ تو بڑا واضح ہے قانون میں کہ 48 کے اندر جو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. اور گورنر صاحب کس کو کہیں گے کہ کیا آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے؟ کیوں لینا ہے بھائی؟ ان کے پاس کیا کوئی ریزن تو ہوگا نا، ان کے پاس کوئی ریزن ایز اپنے ہے نہیں ہے. انہوں نے کوئی اس قسم کی تنبیہ کی نہیں، نہ ریٹن نہ کوئی پبلک کری. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ایک دفعہ یہ سمری موو ہو گئی تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں آ سکتا پھر اس کے بعد. تو بہرحال یہ ساری کھیل چل رہی ہے. اور ایشو یہ ہے جس طرح بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پیس پارٹی نے، جو ایف نے اور دوسری جماعتوں نے بڑی سمجھداری سے نون لیگ کو سینٹر فارورڈ کھلا کے ان کو چھوڑ دیا میدان میں. اب نون لیگ کے گلے پڑ رہا ہے سارا کچھ، جو بھی ہے، پنجاب ہو تب بھی، سینٹر ہو تب بھی نون لیگ کے گلے پڑ رہا ہے. تو نون لیگ کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم نے بڑے خوشی سے ڈھول گلے میں باندھ لیا تھا وہ بجانا ہے ان کے بس میں رہ نہیں گیا اس کے لیے. اور اس سارے معاملے میں جنرل صاحب نیوٹرل ہی ہے. دیکھیں، ابھی بھٹی صاحب کو کہہ رہے تھے نا کہ پنڈی کی کوشش کی گئی تھی، انہوں نے کہا یہ اپنا کام آپ سنبھالو. بالکل ٹھیک ہے یہ، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے یہ. رائٹ. یہی اگر یہ نہ ہوتا، ان کو تھوڑی سی امید ہوتی تو ڈار صاحب صدر صاحب سے کیوں اتنی دفعہ ملتے؟ یہ وزراء گئے ہیں دوسرے، تارڑ صاحب اور ریاض صادق صاحب، یہ کیوں صدر کے پاس جاتے ہیں؟ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ گئے ہیں یہ لوگ سارے مل کے. ابھی تو کیوں یہ پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھے صدر مملکت سے؟ اب ان کے پاس بار بار کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی تو ان کو مسئلہ ہے، اور مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے بس میں نہیں رہا. اگر یہ آئینی اور قانونی ان کے پاس جواز ہوتے تو اتنی بھاگ دوڑ نہ کرتے. یہی لوگ اعلان کر رہے تھے نا بار بار، اور تانے دے رہے تھے پی ٹی آئی کو کہ آپ تحلیل کریں اسمبلی، ہم الیکشن کرا دیں گے. تو تحلیل کر دیں، اب الیکشن بھی آ گیا اس میں. وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کو بہت بڑا واضح ہو چکا ہوا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی گئی تو فیڈرل گورنمنٹ کو جانا پڑے گا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ 97 میں ایک دفعہ پہلے ہوا تھا کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ انتخابات ہو گئے، پھر بعد میں صوبائی اسمبلی کے انتخاب ہوئے. اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں یہ ایک دن ہی ہوں گے. اگر یہ دونوں ایک دن ہونے ہیں تو اب کیا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم، ان کو یہ سوٹ کرے گا کہ پنجاب میں اور کے پی میں ایک نئی گورنمنٹ آ جائے
اور وہ مضبوط گورنمنٹ ہو 5 سال کی مینڈیٹ لے کے وہاں سے ان کو پھر جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں کیسے جیتیں گے یہ لوگ؟ مورل گراؤنڈ نہیں رہتا، کیونکہ پنجاب مین بیٹل گراؤنڈ ہے. جو پارٹی اگر پنجاب ہار جائے، خاص طور پہ نون لیگ کی بات کریں، ان کا تو مین گراؤنڈ ہے وہ. اگر اجازت دیں جنرل صاحب، ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. اور بھی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اسپیکر کو خط لکھ رہے ہیں کہ استعفے قبول کریں. ان کے خط کا متن نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہا ہے. انہوں نے کہا تصدیق کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو بھی پیش ہونے کو تیار ہیں. پھر سپریم کورٹ میں کل جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو کہیں کہ 4 روز میں استعفوں کا فیصلہ کریں تو کیا پی ٹی آئی کو یہ منظور ہوگا. اگین یہ ریمارکس بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم تھے. ہارون صاحب، کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں الیکشن یا بڑی اہم ڈیولپمنٹس اگلے 72 گھنٹوں میں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 72 گھنٹوں میں لازمی ہوگا، اس لیے کہ بہت کھینچتانی ہوتی ہے، ایسے موقع پہ ہارڈ بارگیننگ ہوتی ہے اور ہر طرح کے حربے اور ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن الیکشن کے سوا راستہ کیا ہے؟ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، اس کو روکنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ 10% آپ کی باہر سے جو پیسے پاکستانی بھیج رہے تھے وہ کم ہو رہے ہیں، اور شیئر مارکیٹ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آج کرائسس ہوا ہے. تو وہ اسٹیبلٹی کے بغیر اکانومی تو نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور صورتحال بہت بڑی خطرناک ہے. تو یہ الیکشن کی تاریخ دینے سے ہی اسٹیبلٹی کا آغاز ہوگا. اگر فوری الیکشن نہیں بھی ہو سکتے تو اس کی تاریخ دینی پڑے گی. اور کوئی میرا خیال ہے پس پردہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. ایک تو وہ ہے جو صدر صاحب سے ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ تو نہیں ہے. لیکن اگر ہم پی ایم ایل این کے طرف سے سوچیں، ان کو کسی بھی طریقے سے اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ پنجاب میں الیکشن ہو. اب آپ جنرل الیکشن کو تو ایک طرف رکھ دیں، اگر پنجاب میں الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ ہر حربہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کو، اس کو روکنے کے لیے. نہیں تو وہ کسی کے ایک کے حربے استعمال کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. بھائی فلاں پارٹی ہار جائے گی اس لیے الیکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ اصول دیکھا جاتا ہے نا، الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. جب آپ ایک پارٹی کو 13 پارٹیاں مل کر نکال دیتی ہیں معاف کیجیے گا، تو اس کے بعد فطری طور پہ الیکشن ہی ہونے چاہیے. اب یہ بار بار یہی باتیں ہم دہراتے ہیں. کتنے سروے ہو چکے ہیں، کتنے ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، اس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے، کراچی میں اس کے پاس ہے. یہ ابھی بلدیاتی الیکشن ہوگا، اس میں بھی واضح ہو جائے گا. حالانکہ وہ تنظیم وہاں پہ اچھی نہیں ہے. پختونخوا میں ہوں گے وہاں بھی واضح ہو جائے گا، پنجاب میں ہوں گے وہاں بھی واضح ہو جائے گا. اب اگر وہ پنجاب اور پختونخوا میں 2/3 میجارٹی لے لیتا ہے اور کراچی میں اکثریت ہے، کراچی میں تو خیر وہ نہیں، اسمبلی نہیں توڑ سکتا، تو اس جگہ 2/3 میجارٹی وہ لے سکتا ہے، آسانی سے لے سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، اور اسے بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کون سا رہے گا؟ جو لوگ شکست قبول نہیں کر سکتے وہ ان کا فتح حاصل کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. تو وہ الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. رائٹ، ہم ایک بریک پہ جانا ہے. اس کے بعد جو خان صاحب کچھ عرصے سے پہلے دبے دبے لفظوں میں کہتے تھے اب کھل کے کہنا شروع ہو گئے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پریویس آرمی چیف کے بارے میں، اس سے بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ کئی دنوں سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے تھے. آج ایک بار پھر انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت میں شامل افراد کو جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا اور ملک پر ظلم کیا. ذرا دیکھیے. پہلے جنرل مشرف نے ان کو NRO دیا، 10 سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی. اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. NRO 2 دیا ان کو. پہلے ان کو ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا، ان کو اوپر بٹھایا، اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر. وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے 17 سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی. موجودہ پرائم منسٹر اس سے ایگری نہیں کرتے، انہیں بھی دیکھیے. باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے میرے خیال میں ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں. عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا، وہ آپ کے محسن تھے، آپ محسن کچھ نکلے ہیں.
دلچسپ بات یہ ہے کہ جب خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے وہ بھی اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. یہ بھی دیکھ لیجیے. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی, ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. بھٹی صاحب, کیا وجہ ہے جو خان صاحب نے اس وقت یہ تنقید کرنا شروع کیا آپ کی نظر میں؟ آپ یہاں پہ سینئر پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم شور آپ سب کے پاس بہت انفارمیشن ہے, سو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم آج شیئر کریں. جی بھٹی صاحب. سینئر اینالسٹ تو اسلام آباد میں تو ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں. میری اتفاق ہے خان صاحب سے بڑے عرصے بعد آج 1 to 1 بڑی دیر ملاقات ہوئی. میں حیران ہوں کہ خان صاحب کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے. 5:30-6 بجے تک تو میں گارنٹی دے رہا ہوں وہ ان ایوری کنڈیشن اسمبلی تحلیل کریں گے. انہیں پتا ہے انہیں دوبارہ مروایا جا سکتا ہے, انہیں اس بات کا یقین ہے کہ انہیں نااہل کروایا جائے گا. اس کے لیے ایک ویڈیو گیم شروع کر دی گئی ہے, ویڈیو کیسٹ کا کھیل شروع کر دیا گیا ہے. انہیں پتا ہے کس کا پیسہ کتنا ہے. دراصل وہ جو انہوں کے آپ نے بیانات سنایا کہ کبھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, تو بدقسمتی ہے. ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے کسی بھی ادارے میں. یہ بڑی پرابلم ہی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب ایکسٹینشن دیا, وہ تو حکومت میں تھے, تو اپوزیشن نے اس وقت کیوں لائن میں لگ کے ان کو ووٹ دیا. اس بات میں کوئی جاہل مطلق ہی کہے گا کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کو انہوں نے NRO نہیں دیا. اس 7 ماہ میں مجھے بتائیں کس کے کیس اربوں خربوں روپے کے مقدمات ختم ہوئے, جن پر شہید ارشد شریف کہتے تھے کہ 4 مہینے سے فرد جرم عائد نہیں ہوتی, وہ وزیر اعظم بن گئے. اس ملک میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نااہل ہے, نالائق ہے, یہ حکومت آئی ہے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. پہلے دن میں سٹاک مارکیٹ یا ڈالر ہو گیا, ڈالر 178 سے 255 پہ نہیں مل رہا, پیٹرول 150 سے 250 نہیں مل رہا. ماں سوائے ان 5 سالوں میں عمران خان الیکشن میں نہ جائے تو کیا کرے. وہ الیکشن میں نہیں گیا, تحریک چلا رہا تھا. 30 مقدمات بما غداری کے. الیکشن کمیشن راشن لے کے انہیں نااہل کرانے کے لیے چڑھا ہوا ہے. ایف آئی اور نیب کا بس نہیں چلتا کہ عمران خان کے سانس پہ انگلی رکھ دے, سانس نہ لینے دے. قاتلانہ حملہ ان تک کرا دیا گیا جن میں وہ موجزانہ بچ گئے. وہ کہتے جب مجھے 3 گولیاں لگی میں حیران تھا کہ مجھے اللہ نے بچایا کیسے ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ ایک آئینی بات ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنا ان کا قانونی حق ہے. ہاں, مشرف کو ایکسٹینشن میرے خیال میں انہیں نہیں دینی چاہیے تھی. جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں انہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا اپوزیشن سے کیا ان کی ڈیل ہوئی ہے باجوہ صاحب کی. اور دوسری بات, کیا یہ بات غلط ہے کہ قمر باجوہ صاحب نے NRO نہیں دیا تو راتوں رات 155 سیٹوں والا بندہ جو وزیر اعظم ہے وہاں پریزن وین آ جاتی ہیں, ان کے اتحادی راتوں رات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, 20 لوگ منرف ہو جاتے ہیں. یہ جادو کیسے چلا؟ وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, اس کو ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ انہیں گلے میں پٹا ڈال کے, گھسیٹوں کا پٹا انسانوں کے گلے میں نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کہتے تھے یہ الیکشن 2018 والا ڈھونگ ہے, دھاندلی ہے, فراڈ ہے. ان اسمبلیوں میں ان کا یقین کیسے ہو گیا؟ کوئی تو ہے جس نے 13 مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے بان لیا. نہ ان کا منشور ایک, نہ ان کا شکل ایک, نہ ان کی راستہ ایک, نہ سیاسی جدوجہد ایک دوسرے کے 40 سال سے سوتنے اچانک ہم نوا کیسے ہو گئی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بظاہر بادی نظر میں عمران خان کی بات حقیقت لگ رہی ہے کہ NR2 ہوا ہے. اس میں مانے یا نہ مانے, 2 باتیں میں ایڈ کروں گی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 20 دن پہلے, اور وہ انٹرویو کا کلپ ہوگا. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ allies ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ان کو آفر کرنے کے لیے. سو وہ بڑا انٹرسٹنگ ان کا سٹیٹمنٹ تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا allies ادھر چلے گئے. اینڈ سیکنڈلی, آپ اس میٹنگ میں تھے جب خان صاحب سے پوچھا گیا ایکسٹینشن کیوں دی گئی, تو آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا آئی واز ایمبوشڈ. اب پتہ نہیں اس کا مطلب کیا تھا, لیکن خان صاحب نے یہ بات کہی تھی جرنلسٹ کو. گھمن صاحب آئی نو آپ کے پاس یہ ساری اطلاع ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا یا نہیں تھا,
ہم نہیں اس کے اوپر کہتے. اگر آپ کے پروڈیوسر وہ ایک مونٹاج اکثر ٹی وی پروگرامز کے اندر چلتا ہے, شاہدہ خان عباسی صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ سارے کہتے ہیں, احسن اقبال صاحب ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں, کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہ ہو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ کوئی لانگ مارچ ہو رہا تھا, مریم صاحبہ جب ان سے گجرانوالہ میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کوئی سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ کویسچن. آپ کو یہ بھی چیز یاد ہوگی. تو لیکن اس سب کے باوجود میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو پالیٹکس کے حوالے سے ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں, یا انہوں نے جو اوور آل ماحول ہے اس کے حوالے سے کافی ایک بہترین جو ہے اپنے لیے گراؤنڈ تیار کر لی ہے. اب جو کل میں بات ان کی سن رہا تھا, انہوں نے اچھی بات کی کہ جی ایک موجودہ ملٹری قیادت ہے, انہوں نے ایک جو عہد کیا ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ابھی جو بٹی صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں شاید اب فیوچر کی طرف دینا ہے. اب باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا نہیں کیا, اب جو یہ بات طے ہے کہ جو پرائم منسٹر آف دا ڈے ہوتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. جو عمران خان کو لوگ جانتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کی بھی ملاقات ان سے رہی ہے بٹی صاحب میں, عمران خان کچھ لوگ اس کا جو ہے ان کی یہ اس کوالٹی کو یہ کہتے ہیں وہ قانون کے کچے ہیں. وہ خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ لوگ مجھے آ کے جو بات بتاتے ہیں لوگوں میں ٹرسٹ کرتا ہوں. اس پہ ہارون صاحب بڑی اچھی روشنی ڈال رہے ہیں. آئی بلیو پیپل کہ یار جو یہ بندہ بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا جی, جو بٹی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جب لندن میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, پاکستان میں آ کے خواجہ آصف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا ہوا, انہوں نے کہا جی ہم نے قسم دی ہے کہ لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بالکل کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ نے وہ واپس آ کے وہ بات جماعت جو ہے ووٹ دیتے ہیں جی, تو اس کے بعد سے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہو چکا ہوا تھا. اور یہ عمران خان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا, ان کو علم تھا, لیکن ٹل دا لاسٹ مومنٹ آپ کو یاد ہے اس رات آپ بھی وہاں پہ موجود تھی, یاد ہے جو آخری رات جی ٹھیک ہے, تو ہی واز کائنڈ آف نہیں یار یہ ویسے نہیں ہو سکتا, وائی وڈ دے ڈو دس, کیا مطلب یہ واقعی ایسا ہو جائے گا کہ ایک جو فرد جرم عائد ہونی ہے پرائم منسٹر بن گیا. پاکستان کے اندر ایسا ہو گیا, وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب جو میں بینگ اے لٹل آپٹمسٹ جو میں چیزیں جو مثبت دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب انفارمیشن کا فلو اتنا تیزی سے ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی سیاستدان ہو یا کوئی تھنک ٹینک ہو, کوئی ادارہ ہو, اب جھوٹ زیادہ دیر آپ اس کو پروپوگیٹ نہیں کر سکتے ایز اے پروپیگنڈا ٹول. لوگوں کے پاس انفارمیشن بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور لوگ انفارمیشن کا اسیس بھی کر رہے ہیں. ابھی یہ سارے سرویز آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستانی عوام اتنی بیوقوف ہے یا لوگوں کا سیاسی شعور نہیں ہے یا ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا یا ملک کے اندر یہ کیا سارے کا سارا معاملہ ہوا. ایونچولی جو ہارون رشید صاحب نے بات کی 100% ٹھیک ہے. ہم بھی پچھلے اپنے پروگرامز کے اندر 2-4 ہماری اکانومی سے بات ہوئی, ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی انتشار, سیاسی عدم استحکام کا واحد حل ایک ہی ہے, وہ ہے الیکشن ہو جائے. اور دیکھیں نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اس سے بڑی شکست نون لیگ کی اور فتح عمران خان کی کیا ہو سکتی ہے کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور عمران خان کہتے ہیں آؤ الیکشن. کم سے کم تاثر یہی جا رہا ہے, اور تاثر پرسیپشنز آر مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی. حقیقت ہے آن گراؤنڈ ہے, وہ کہتے ہیں آؤ الیکشن کرو, وہ کہتے ہیں ہم نہیں الیکشن کروانے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر لنڈن کا موقف تھوڑا سا بیچ میں کہتے ہیں کہ فرق ہوا ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ تاثر یہ بن رہا ہے کہ پوری پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ہارون رشید صاحب, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, اس وقت سیاسی طور پر ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ جو چیز چلے گئے ان کے اوپر وہ تنقید کریں؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ صرف تجزیہ ہی تو نہیں ہوتا, یا صرف یعنی کیلکولیشن ہی تو نہیں ہوتی. کیتھارسس بھی سیاست کا حصہ ہی ہے, انسانی زندگی کا حصہ ہے. اور خان صاحب میں کیتھارسس کی خواہش ذرا واقعوں سے زیادہ ہے, وہ اتنے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے جتنے وہ کیتھارسس پہ توجہ دیتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا کوئی مشورہ دو, سب لوگ پارٹی کے لوگ موجود تھے. میں نے کہا یہ اپنا جو ڈیزل کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے نیند اچھی آتی ہے. تو وہ اپنا کیتھارسس جو ہے وہ اب ایسے جنرلی ہمارے لیڈروں کا یہی رویہ ہے کیتھارسس کا. یہ آپ نے کہا تھا, ہمیں تو بتایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں, وہ بعد کا ایک واقعہ, وہ تو بہت بعد کی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ تو کب آتی ہے, میں تو بات کر رہا ہوں 2013 کا, 2012 کا جس دن جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے میٹنگ کی, تو مجھ سے کہا تم بھی آ جاؤ ذرا مشورہ کرنا ہے. تو وہ میں آیا, وہ جو 30 اکتوبر جو تاریخی جلسہ تھا جس کے بعد فضائی بدل گئی, جس کے بعد 6 مہینے تک گیلپ نے سروے نہیں جاری کیا, جس میں موسٹ پاپولر پارٹی تھی
अक्टूबर से लेके 12 से लेके तो 11 से लेके तो मार्च 2012 तक मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी। 3 सर्वे हुए थे, उसमें 90 सीटें थी उनकी। वो तो टिकटें जो कि उन्होंने ठीक नहीं दी थी, और ये तो इस पार्टी की है, आपको पता है, खुसूसियत है कि टिकटें देने में हमेशा गलती करते हैं। तो इस दफा उम्मीद है जरा बेहतर वो करेंगे। वो ये तनकीद तो वो जाहिर है सब पे करेंगे ही, गुस्सा तो खान साहब रख सकते ही नहीं है, जब्त बहुत कम करते, पहले से तो खैर अब ज्यादा करते हैं, पहले से ज्यादा टैक्टफुल भी हो गए हैं, और बात को अब थोड़ा सा छुपाते भी हैं। ये रिसेंटली मेरी एक दो मुलाकातें हुई तो मैंने देखा कुछ छुपाते हैं बात को, अच्छी बात है, बात को कुछ छुपाना भी चाहिए। मैं तो उनसे 15-20 साल पहले कहना शुरू किया, भाई बात छुपाया करें, हर बात कहने की नहीं होती। तो बाकी ये है कि वो सारी सियासत तो गिर्द घूम रही है इमरान खान के खिलाफ। एक गलती अलबत्ता उन्होंने की है कि हर एक पे तनकीद करते हैं। ठीक, वो मैंने उनसे ये भी कहा पिछली दफा, भाई खान साहब खुदा का नाम आने, आपको पता थोड़ी मैं जरा बेतकलीफी बरतता हूँ, मेरी चूंकि उनसे खानदान से पुराने मुरासम है। ओ भाई क्या लेना है अमेरिका पे तनकीद करके, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, बात खत्म हो गई। अब असल में तो कोई आदमी अपनी कुव्वत के बल पे बारगेन करता है, मुल्क भी अपनी ताकत पे बारगेन करते हैं। जब आपकी मईशत आजाद हो, पार्टी आपकी ऑर्गेनाइज्ड हो, खल्के खुदा आपके पीछे खड़ी हो, तो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। यही टारगेट है। तो उनका हाँ यही टारगेट। तो मैंने कहा बस करो यार अब थोड़ा सा। तो वो उनके लिए मुश्किलात तो हैं, जो कुछ अपनी पैदा करता है, कुछ माहौल के हैं, असल में तो अपनी पैदा करता होती है, लेकिन आप उसे हरा नहीं सकते। अब आप मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेंगे, उसके नतीजे में हमदर्दी बढ़ती चली जाएगी। यानी आप ये देखिए ना कि जब लोग ये कहते हैं कि जी वो तो ड्रामा था, या राना तनवीर ने कहा, मैं 100% यकीन से कहता हूँ उसने खुद ही सारा बंदोबस्त किया है, या ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वो अदाकारी कर रहे हैं, या ये है कि 4 नहीं 3 गोलियां लगी हैं। जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो उसमें हमदर्दी की लहर उठती है। देखिए, आप लीडर को हरा सकते हैं, आप हीरो को नहीं हरा सकते। एक दफा उसे हुकूमत बहरहाल देनी होगी। आखिरी कोशिश भी उन्होंने करके देख ली, जिसने भी की अल्लाह बेहतर जाने, वो तो तफ्तीश से ही पता चल सकता है। कत्ल करने की कोशिश करके भी देख ली, वो डटा हुआ खड़ा हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये खुशी जो आज हम सब शेयर कर सकते हैं कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो, लेकिन आज ये पीटीआई के लिए भी और दीगर जो लोग होंगे थोड़े से ह्यूमन एंगल को देखने वाले, उनके लिए खुशी की खबर ये कि आज खान साहब खड़े हुए हैं और वो पिक्चर सोशल मीडिया पे घूम रही है। सो वाकई वो बगैर अपने टचेस के आज खड़े हुए थे। जनरल साहब, ये जो लव हेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट के साथ है खान साहब का, आपके ख्याल से जो इतना ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, हर बात कह देते हैं, इसका उनको नुकसान होगा? ये देखिए, नुकसान होगा इसका, उनको भी होगा, उनकी पार्टी को भी होगा, क्योंकि जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज हम सब भूल जाते हैं। खान साहब कह रहे जी मुझे पिछले साल जुलाई से पता था। तो बताइए मुझे कि जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है उसको अगर सब कुछ पता था तो उन्होंने सियासी तौर पे क्या इक़दाम किए, इसका वो हल तलाश करें, इसको सेटल कर सकें। इसके तो कमजोरियां उनकी अपनी भी है इस चीज में, क्योंकि उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किए जा रहे, इसलिए खान साहब जो भी दिल में आ रहा है बात कर रहे हैं। तो ये बात आज नहीं कल नहीं, कहीं ना कहीं उनसे बात पूछेंगे लोग उससे, और पूछनी चाहिए भी कि भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर अभी आज कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत में मुझे इख्तियारात नहीं थे, तो फिर आप हुकूमत में क्यों थे? फिर आप अगर वहां पर पता था तो आपने फिर क्यों इक़दाम नहीं किए उसके खिलाफ सारा कुछ? वो ठीक है कि जनरल बाजवा साहब ने जब तक साथ दिया उस वक्त तक सब मामला ठीक थे, और जनरल बाजवा ने उनका साथ छोड़ा, कोई वजह तो होगी साथ छोड़ा उनका, वो वजह क्या थी वो भी तो बताए ना हमें। इसमें सिर्फ जनरल बाजवा ही कसूरवार नहीं है, इसमें खान साहब का अपना भी कसूर है, उसको भी उन्हें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और जब तक अपनी खामियां अपनी कमजोरियों को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो बात उनके लिए भी आगे मुश्किल बनती जाएगी इसमें। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त जो उनका बयानिया था उसने एक ट्रैक्शन है क्राउड में, पब्लिक उनके साथ में नहीं। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो पीटीआई को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं खान साहब की हर बात से मैं उनके साथ नहीं चल सकता। इसलिए नहीं चल सकता कि क्वेश्चन पूछने चाहिए मुझे, पूछता हूँ क्वेश्चन, उसके जवाब नहीं दे सकते वो, उनको जवाब देने चाहिए इस चीज का। ठीक है। दूसरी बात देखिए, एक बड़ी अहम चीज ये है कि आज तक तो उनका जो भी बात था नैरेटिव उनका,
کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہے اس کا. اگر وہ جو بھی اقدامات کیے ہیں اب تک تو ہر چیز سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں وہ, چاہے 25 مئی کی بات کر لیں, اس کے بعد جو تھا وہ بھی بات کر لیں. اب اگر جو اپنے آپ کو انہوں نے ایک کارنر میں پھنسا لیا ہے, میں سیاست کو اتنا نہیں سمجھتا لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے اب انہوں نے اپنے کارنر میں پھنسا لیا. اگر یہ اسٹیپ نہیں اٹھاتے تو آپ دیکھیں گا کہ اس کے بعد خان صاحب کا نیریٹو بھی اٹھتا شروع ہو جائے گا اور خود بھی وہ اس کا نقصان اٹھائیں گے. تو بہتر بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کے مابین تھا, میں چونکہ پریوی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کیا باتیں تھی کیا نہیں تھی, میں بھی اس سے تجزیہ کر رہا ہوں جس طرح باقی دوست کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو اب اس سے آگے نکلنا چاہیے. ایک بڑا لیڈر بننا ہے, انہوں نے بڑا لیڈر کے طور پہ سامنے آنا ہے, تو پھر ان کو اس سے آگے نکلنا پڑے گا اور نکلنا چاہیے ان کو. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اسے آگے نکلیں اور ایک بڑے لیڈر کے طور پر ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ سامنے. جنرل صاحب ہمیں اجازت ہے, ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے, سو 1 منٹ ایچ ٹو مائی گیسٹ. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ کمزور ہو جائے گا اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو کیسز بھی سخت ہوں گے, ان کو یہ نظر آ رہی ہیں تمام معاملات؟ دیکھیں عمران خان کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ہارون صاحب تو بہت قریب سے جانتے ہیں. عمران خان جو ہے نا وہ ایک تو تھکنے والا آدمی نہیں ہے, ضدی آدمی ہے. وہ جو بات کرتا ہے اس کے اوپر پھر بہت زیادہ محنت کرتا ہے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے پاکستانی پالیٹکس میں اتنی محنت کسی بندے کو کرتے دیکھا نہیں ہے. وہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ 3-4 گولیاں لگی ہوئی ہیں, سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگز, ڈسٹرکٹ لیول, تحصیل لیول, سارے لوگوں کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہے ہیں. عمران خان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی جو بیساکھیاں لے کے اس میں اپنی سیاست شروع کی, حکومت میں آیا ہے. عمران خان نے اب سارے جو آپ کو اپرنٹلی یہ سارے جو سپورٹ سسٹم ہے اب خلاف کھڑا ہے. الیکشن کمیشن سے لے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا تناؤ والا رشتہ ہے, ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میدان میں تمہارے ساتھ جو ہے جو لڑائی کرنا چاہتا ہوں انتخابی میدان کے اندر. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک پلس پوائنٹ ہے عمران خان کا اور یہ ریزونیٹ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کانفیڈنس ہے. اور وہ دیکھیں ایک چیز اور ہے, اس کے بعد عمران خان کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے لوگ بھاگ جائیں گے. نہ زلفی بخاری بھاگا, نہ ڈاکٹر شہباز گل بھاگا, نہ کوئی اور بھاگا, نہ عمران خان بھاگا. یہاں زمین کے اوپر اور ان کی پارٹی کے سارے لیڈران نے مارے کھائی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کے یہاں پہ اسلام آباد میں ان کے جتنے بھی ممی ڈیڈی سب نے کھڑے ہو کے بڑے جگرے کے ساتھ کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیانیہ پارٹی ہے. میرے خیال میں ان کی ہارڈ وے ان کے تھرو ہارڈ وے ٹریننگ ہوئی ہے, لیکن ان کی ٹریننگ زبردست ہوئی ہے, تو اب وہ میدان سے نہیں بھاگتے. سو بھٹی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹیز ٹوٹی بھی, کمزور بھی ہوئی, ریجنل بھی ہو گئی. پی ٹی آئی آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں, اب حکومت بند گلی میں آ گئی ہے, غیر آئینی کام کرے گی. اگر اسمبلیت تحلیل ہو جاتی ہیں تو الیکشن نہیں کراتی. عمران خان اور مقبول ہوں گے. ان کے پاس اب راستہ آئینی اور قانونی طور پر نہیں رہا. یہ دراصل ماضی میں یہ ہوتا تھا, آپ کو پتا 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی, 2 دفعہ نون لیگ کی, لیکن اس وقت کی لیڈر پر مبینہ طور پر اربوں خربوں کرپشن کے الزام ہوتے تھے. وہ NRO لے کے ملک سے بھاگ جاتے تھے, راہ فرار اختیار کرتے تھے, جدوجہد کا راستہ نہیں تھے. واحد ہوا ہے کہ عمران خان پر حکومت ختم کی گئی, 13 لوگوں کو ملایا گیا. انہوں نے ملک سے بھاگنے کی بجائے, NRO لینے کی بجائے عوام میں جانے کو ترجیح دی, اور اتفاق سے عوام ان کی سوچ سے زیادہ باہر نکل آئی. جب جس لیڈر کے ساتھ عوام کی پاور آ جائے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے. وہ دھمکی دوست دھاندلیوں سے, انتقامی کارروائیوں سے نہیں رکتا. تو عمران خان ایک نئی روش پیدا کی ہے کہ سامنے آئے. کل وہ کیا کرتے ہیں, اب تک اگر الیکشن ہوتے ہیں, دیکھیں اگر 3 ماہ میں بھی کرائے تو وفاقی حکومت نقصان میں رہے گی, اگر پورے ٹائم پہ بھی کرائے ہر 2 صورتوں میں نقصان میں رہے گی. لوگ کہیں گے کہ یہ کہتے تھے پنجاب ہماری بیس ہے, پنجاب سے ہی بھاگ رہے ہیں. اب بہتر فیصلہ تو یہ ہوگا ایمیکیبلی الیکشن کروا لیے جائیں, ورنہ باقی تو میدان تو حاضر ہے. جنرل صاحب ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایک رول لینا پڑتا ہے. اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ سلجھ جائے گا؟ جی نہیں, مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ سدھرے گا, کیونکہ جو
सियासी उफक पर जितनी लीडरशिप मुझे नजर आ रही है या थोड़ा बहुत जो मैं देख रहा हूँ, इनमें इतनी करेज नहीं है कि ये बड़े फैसले कर सकें, और इस वक्त मुल्क को बहुत बड़े फैसले करने की जरूरत है। खान साहब ने तो अपना गार्टनेट कहते हैं इसे चैलेंज मैदान में फेंक दिया है, ये उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि इनमें वो सकत नहीं है। ये लोग हमेशा से छोटी छोटी साजिशें करके मिल मिला के इस तरह इलेक्शन होते रहे, हम देखते रहे इनको भी। लेकिन अब बड़ी सारी बात कर रहे थे, खान साहब सब कुछ मैदान में ला के रख दिया है, अब खान साहब के साथ मुकाबला किए बगैर इनके पास चारा कोई नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अनफॉर्चुनेटली वक्त क्योंकि बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन अब हम इसको रैप अप यूं कर सकते हैं कि अब जो बॉल है वो हुकूमत ही के कोर्ट में है। अब उनके ऊपर है कि वो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। खान साहब ने अपने कार्ड दिखा दिए हैं, उनके पास पावर भी है, वो चाहे असेंबली तहलील कर सकते हैं और असेंबली तहलील करेंगे तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।